अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस को। आप सबको पता है कोरोना वायरस की जो स्टार्टिंग हुई जो है चाइना की सिटी वुहान से हुई। वहाँ की फ़िश मार्केट से ये स्टार्ट हुआ। वहाँ की जो मीट मार्केट है वहाँ से स्टार्ट हुआ। पूरी दुनिया में क्या हुआ, ये फैल गया। आज इसका खौफ पूरी दुनिया पे तारी है और पूरी दुनिया खौफज़दा है इससे। और पूरी दुनिया का जो कारोबार है सब कुछ बिल्कुल जो है ना बिल्कुल शट डाउन हो गया। सब कुछ जो है ना ख़त्म हो गया अचानक से, सडनली। तो हम समझने की कोशिश करेंगे असल वायरस है क्या और इंसान ने क्या ये काम जज्बाती में या घबरा के तो नहीं किया फ़ौरन से जो है ना सब कुछ बंद कर देना। इंसान की नॉलेज क्या है इस वायरस के बारे में आज की डेट तक, और जब उन्होंने लॉकडाउन किया उस वक्त क्या पता था इनको और किस बेसिस पे किया, वो बेसिस सही थी गलत थी, ये सारी चीज़ों को हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। असल में कोरोना वायरस जो है एक ख़ास किस्म का फ्लू है। एक सीजनल फ्लू होता है, ये थोड़ा डिफरेंट सा फ्लू है। तो फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान को होती है। आप हो, मैं हो, कोई भी हो, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इससे बच नहीं सकता। तो यही बात ये है कि क्वारंटीन होने से या लोगों को घर में बंद करने से क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो उसका जवाब यकीनन अगर आप किसी एक्सपर्ट से भी पूछें तो ये कहेंगे नहीं नहीं इम्पॉसिबल है। बल्कि ये कहते हैं कि 70-80% दुनिया की आबादी इससे मुतासर होगी। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में कहा गया कि ये 1% से 3% तक क्या अगर ट्रांसमिट करता है। बल्कि सीजनल जो फ्लू होता है उससे ज़्यादा पावरफुल है ये। वो 1 to 1 होता है, ये 1 into 3 होता है। ये 1 3 को करता है, 3 किसको करता है, 9 को। अगर आप समझने की कोशिश करें, 3 9 को करेगा, 9 27 को, फिर 27 वो करेगा 7 29 को। तो इस लिहाज से 100 में आप बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हज़ारों की तादाद में चले जाएगा। और ये जब लाखों करोड़ों जो पूरी दुनिया को हो चुका है अब तक, देखो 95 लाख को हो चुका है। अगर ये सच में ये ऐसी प्रोपोर्शनली बढ़ रहा होता तो पूरी दुनिया इससे अब तक जो है ना इन्फेक्ट हो चुकी होती। पर ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया इन्फेक्ट नहीं हुई। या अगर पूरी दुनिया इन्फेक्ट हो चुकी है तो हमने टेस्ट सही से नहीं किया है, कि वो टेस्ट लिमिटेड किए हैं। अगर हम सही से टेस्ट किया जाए, अगर मैं पाकिस्तान की ही बात करूँ पर तो पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख के करीब मतलब 1,90,000 केसेस हो चुके हैं। 1,90,000 केसेस हो चुके हैं और हमारे टेस्ट कितने 11 लाख हैं। शुरू में केसेस कम आ रहे थे तो उसकी वजह ये नहीं थी कि हम जो है ना एहतियात कर रहे थे या कुछ और था, या बाद में बेहतियाती से केसेस बढ़े हैं। ये सिर्फ असल वजह नहीं है, क्योंकि हमने टेस्ट भी बढ़ाए। जो टेस्ट बढ़ना शुरू हुए, केसेस क्या हुए, ज़्यादा आना शुरू हुए। और अभी एक हफ्ते से जो केसेस हैं वो कम हो गए। केसेस क्या हो गए, कम होना शुरू हुए। तो ये बात भी हमें देखना पड़ेगी कि इसका जो डेथ रेट है वो हकीकत है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान ने 11 लाख टेस्ट किए और तकरीबन 2 लाख के करीब केसेस आए। यानी कि अगर पाकिस्तान अगर सपोज़ कर लें पूरे 20 करोड़ लोगों को टेस्ट कर लें तो तकरीबन अराउंड 4 करोड़ लोगों की केसेस आएंगे। मगर अमवात जो है वो लिमिटेड हुई है। वो जो है ना अमवात जो 4-5 हज़ार के अंदर हुई है। तो अगर ये अमवात तो फिर तो डेथ रेट होगी बहुत कम होगी। क्योंकि हम डेथ को जो है ना मौत को नहीं छुपा सकते। मौत तो आज की दुनिया में खासकर मौत को नहीं छुपा सकते, तो वो तो नज़र आएंगी। तो अमवात इतनी नहीं हुई है, डेथ रेट कम है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये कोरोना वायरस हो चुका होता है और वो ख़त्म हो चुका होता है, उनको पता भी नहीं चलता। वो टेस्ट नहीं कराते तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि एसिस्टमेटिक पर्सन जो होते हैं उनको कोई सिम्टम नहीं आते तो पता नहीं चलता। हाँ, एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए तो पता चल जाएगा उनके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी से ये वायरस होके गुजर चुका है। अगर जिस तरह ये बात की जाती है कि 1 to 3 का फिगर है, तो उस लिहाज से यकीनन पाकिस्तान में ये सबको हो चुका होगा। और हमारी कंट्री में तो इतनी ज़्यादा बेहतियात है, फिर भी ये इसका जो बढ़ने की तादाद है वो एक जैसी है पूरी दुनिया में। अगर क्वारंटीन जब हमारे यहाँ लॉकडाउन की इब्तदा हुई तो चंद केसेस थे, 100 में केसेस थे। और उसके बाद क्या हुआ, केसेस तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए। शुरू में हमने एहतियातें भी की, फिर भी बढ़ रहे थे। बाद में हमने बिल्कुल एहतियात नहीं की। रमज़ान के महीने में ख़ासकर हमने बिल्कुल एहतियात नहीं की। और उसके बाद भी ईद के मौके पे भी हमने कोई एहतियात नहीं की, घूमे फिरे। और अब तो कोई एहतियात नहीं कर रहा, जबकि केसेस बढ़ गए फिर भी कोई एहतियात नहीं कर रहा। तो हुआ क्या, तो ये केसेस अब जो एक हफ्ते से केसेस कम होना शुरू हो रहे हैं। तो ये हैरत की बात है कि हम बिना एहतियात किए केसेस कम, मतलब 1 लाख अगर 1,90,000 लोगों को हुआ है तो वो तो मज़ीद और रोज़ बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट करना चाहिए। फिर तो रोज़ मतलब अल्लाह ना करे मतलब 10 15 20 हज़ार मतलब केसेस आने चाहिए। पर ऐसा तो नहीं हो रहा। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि हम एहतियात कर रहे हैं फिर नहीं हो रहा, हम एहतियात नहीं कर रहे हैं फिर भी केसेस कम हो रहे हैं। असल में ये जो है इस वायरस का अपना एक टाइम है। ये एक इसकी क्या कहते हैं ग्राफ है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जाता है। एक पीक आती है, पीक के बाद क्या होता है, ये डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाता है। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ जो है कंट्री का ग्राफ और नीचे की जानिब जाना शुरू हो रहा है।
اگر ہم بے احتیاطی میں سب سے آگے ہیں. ایون کہ آپ جا کے دیکھیں وہ ساری دکانیں جو ہے نا, یہ چاٹ واٹ کی جو دکانیں ہم روڈ پہ کھاتے ہیں, یہ تو عام دن میں یورپ میں کا کوئی کنسیڈر بھی نہیں کر سکتا ہے کس طرح سے کھانا. اسی گندے پلیٹ میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں, اسی گندے پلیٹ میں سارے جوس پی رہے ہوتے ہیں, سب کچھ. مکھیاں بھی ہوتی ہے کہ جو ہے نا ایک ہی پلیٹ میں سب کھاتے ہیں, وہ گندے پانی میں ڈال کے وہ جو ہے نا وہ چاٹ والا یا جوس والا جو ہے نا وہ اسی میں گلاس ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوتا ہمیں, بڑی حیرت کی بات ہے. تو وہ کنٹری یورپ جہاں پہ بہت زیادہ صاف صفائی ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی وہاں تیزی سے پھیلا ہے یہ وائرس بہت زیادہ. ایون کہ ابھی بھی امریکہ کے اندر برازیل وغیرہ کی کنٹریز جو کنٹریز ہیں امریکہ سائڈ پہ جتنی بھی کنٹریز ہیں, ابھی سب سے زیادہ یورپ سے ٹرانسمٹ ہو گیا یہ امریکہ کی طرف. تو یہ بہت زیادہ تیزی سے کیا ہو رہا ہے, پھیل رہا ہے. جبکہ وہاں صفائی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی پھیل رہا ہے. احتیاط بھی ہم سے یقیناً زیادہ کرتے ہیں, ہم زیادہ کیور ہیں اپنے بارے میں, اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے, ہم کوئی کیور نہیں کر رہے ہیں, پھر بھی کیا ہو رہا ہے, یہ کنٹرول ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو اس وائرس کے بارے میں انسان کا علم بھی بہت کم ہے. پہلے WHO نے یہ کہا کہ کوارنٹین کیا جائے, اے سسٹمیٹک پرسن جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹرانسمٹ کرتے ہیں. پر بعد میں اب لیٹسٹ رپورٹ یہ آئی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اے سسٹمیٹک پرسن اس کو نہیں پھیلاتے, یعنی کہ جس میں سمٹم نہیں ہوتے وہ اس وائرس کو نہیں پھیلاتے. یعنی کہ ہم نے بلا وجہ ایک WHO کے کہنے پر پوری پاکستان میں یا پوری دنیا نے لوگوں کو کوارنٹین کیا. جو باہر سے آتے تھے ان کو کیا کرتے تھے 10 دن 15 دن 20 دن کے لیے ان کو کیا کرتے تھے, آئسولیشن میں رکھ دیتے تھے, اذیت کا شکار کرتے تھے, جبکہ اس کا کوئی سائنٹیفک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. آج یہ پروو ہو چکا ہے کہ بہت ہی کوئی ایسے خاص ایویڈنس بالکل نہیں ملے گا سسٹمیٹک پرسن اس وائرس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے, یعنی کہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کی اس سسٹمیٹک پرسن سے. تو یہ اس وائرس کے بارے میں انسان جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں جو میڈیکل فیلڈ کے ہیں سے نا, وہ ان سب کی جو نالج ہے وہ زیرو ہے, ویسی زیرو ہے جیسے ہماری نالج ہے ویسی ان کی نالج ہے. یہ حیرت کی بات بھی ہے کہ ہماری اور ان کی نالج کیا ہے, بالکل ایک جیسی. اتنا پڑھ کے سب کچھ کر کے ایک وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتا انسان, ایک وائرس کو نہیں سمجھ پا رہا جو آپ کے سامنے موجود ہے, جو آپ کے لیب کے اندر موجود ہے. آپ یہ نہیں پتہ کر پا رہے کہ وہ کس ٹیمپریچر پر سسٹین کرے گا. جب ٹیمپریچر کی بات آئی تو سارے سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ ہم جب وہ گرمی آئے گی تب دیکھیں گے اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. مطلب ان کے پاس لیب میں موجود ہے, وہ چیک نہیں کر سکتے. ایسے دعوے بڑے بڑے کرتے کلوننگ کے اور انسان کو کلون کرنے کے اور ڈائمینشن کے لحاظ سے 3D اور 4D اور 5D ڈائمینشن کی, اور پتہ نہیں کون کون سے ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. مگر وہ ایک چھوٹا سا وائرس جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا, ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل رہا, نہ اس کے لائف سائیکل کے بارے میں, نہ اس کے بارے میں کہ کس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے, وہ کس ٹیمپریچر پہ زندہ رہتا ہے. بالکل نالج کیا ہے, زیرو ہے اس بارے میں. تو آپ جو ہے نا احتیاط کریں, مگر ان کی باتیں کیونکہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ اس وائرس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو دکھا دیا کہ انسان کا علم کیا ہے, بالکل ہی کچھ نہیں ہے, زیرو علم ہے. انسان کا علم محدود ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے اس وائرس کا جو ہے ڈیتھ ریٹ اور ٹرانسمیشن ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر اس کا ڈیتھ ریٹ زیادہ ہوتا تو انسان مر رہے ہوتے, کیا کر لیتے انسان, کچھ نہیں کر پاتا, مر جاتے ایسے ہی. مطلب ایک چھوٹا وائرس بہت ہے, ایسے تو بڑے بڑے بم بنا کے بیٹھے ہوئے مارنے کے لیے انسانوں کو, پر اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا وائرس بھی انسان کو مارنے کے لیے بس کافی ہے. تو ہمیں اس سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے, اور نبی وسلم کی سنت پہ عمل کریں آپ, انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ شہد کا اور کلونجی کا استعمال کریں, ان میں شفا ہے ہر بیماری کے لیے. موت کے علاوہ, موت تو یقیناً جس کو جب آنی ہے جیسے آنی ہے وہ ضرور آئے گی, مگر آپ اگر سنت نبی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ وائرس نہیں ہوگا. اور یقیناً اسلام کے اندر بھی ذکر ہے, احتیاط کا بھی ہے, اور اسلام نے تو ہمیں بہت پہلے بتا دیا کہ جب چھینک آئیں آپ کو, چھینکیں تو ہاتھ رکھیں منہ پہ. تو یہ ساری چیزیں, صفائی کا خیال رکھیں, یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں, دعائیں پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو وائرس, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس وائرس سے. اچھا, اب ایک بات امپورٹنٹ بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, وہ سروے کے حوالے سے. ایک گیلپ نے سروے کیا ہے پاکستان کے اندر اس وائرس کے حوالے سے, اور پوچھا لوگوں سے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس وائرس کے بارے میں. تو 55% پاکستانی سوچتے ہیں کہ اس وائرس کو گورنمنٹ نے کیا ہے, بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے, پہلی چیز. اور دوسری بات, لوگوں سے پھر معیشت کے بارے میں پوچھا گیا, ان کی اس کے بارے میں کہ ان کی جو ہے آمدنی جو ہے وہ اس وائرس کے دوران جو ہے, اس لاک ڈاؤن کے دوران کیا ہوا ہے, کیا افیکٹ ہوا ہے. تو 80% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہے آمدنی کیا ہوئی ہے, وہ کم ہوئی ہے, یعنی کہ 20% سمجھتے ہیں ان کی کم نہیں ہوئی ہے. تو یقیناً وہ کسی ایسی فوڈ انڈسٹری میں کام کرتے ہوں گے یا
فارما انڈسٹری میں جن کی آمدنی کم نہیں ہوئی ہے، یا گورنمنٹ امپلائی ہوں گے جن کی آمدنی کیا ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. باقی جو دوسرے پرائیویٹ سیکٹر میں ورک کرتے ہیں، چاہے وہ مینوفیکچرنگ ڈفرینٹ طرح کی ہے، الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ ہے، ان سب کی ڈیمانڈ کیا ہوئی، کم ہوئی ہے. تو ان کی افیکٹ ہوا، ان بزنس کو بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے اس وائرس کی وجہ سے. یہ سارے بزنس، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیلف جو اپنا بزنس چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، اس کو بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے. پھر ہماری جو ایجوکیشن جو ہے ایک طریقے سے انڈسٹری کا رول ہے، اس کا بھی بہترین، اس کو بھی بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے. یعنی کہ بہت ساری جو ہے ایون کہ جو ہماری فروٹس وغیرہ، یہ ساری جو ہماری ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر انڈسٹری ہے ساری، اس کو بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے اس وائرس کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہو اس دفعہ جو ہے نا جو فروٹس وغیرہ کی قیمتیں بھی اتنی نہیں بڑھی ہیں کیونکہ ایکسپورٹ نہیں ہوا ہے. تو ان کو بھی بہت زیادہ کیا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے اس وائرس کی وجہ سے. تو لوگوں کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے. پھر لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے % لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں سروے میں، تو تقریباً 73% پاکستانی پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں، اور اونلی جو ہے 23% نہیں بھیجنا چاہتے ہیں. یعنی کہ زیادہ تر تعداد پاکستانیوں کی وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، کہ بزنس کے بارے میں، بزنس کھلنے چاہیے یا نہیں. تو اس میں تو 52% لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھلنا چاہیے، اور 48% کہتے ہیں کہ بزنس کھلنا چاہیے. مطلب اس میں تو پھر بھی کم رائے ہیں. بزنس جو کھل چکے ہیں بھائی، اسکولس اور کالج اور یونیورسٹی، جس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. مطلب ہمارے منسٹر نے، کسی نے تو یہ تو کہہ دیا ہم 5 سال کے لیے اسکول بند کر دیں گے. اب وہ سوچ سکتا، مطلب یہ مطلب کوئی، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیا کہوں کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا. اگر اسکول آپ 5 سال کے لیے بند کر دیں گے تو آپ کی جو ہے نا اکنامی، آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایجوکیشن آج جتنی بھی کنٹریز ہیں دنیا کی، یورپ سے لے کے مطلب جہاں بھی آپ دیکھیں، تو جو بھی ترقی یافتہ کنٹری ہے آج، وہ اس کی ترقی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان کا علم ہے، ان کی ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن ہی کے بیس پہ آپ ایک قوم کو، ایک نیشن کو ترقی دے سکتے ہیں. ایجوکیشن کو بند کر کے آپ اپنی معیشت کو کبھی بھی بہتر نہیں کر سکتے. ایجوکیشن سب سے ضروری چیز ہے کسی بھی نیشن کے لیے. اور اس وائرس کے حوالے سے ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ، اور اس بارے میں بھی WHO بالکل جو ہے نا ان کا نالج زیرو ہے، کہ یہ وائرس بچوں میں سب سے کم ٹرانسمٹ ہوتا ہے. چھوٹے بچے سب سے کم افیکٹ ہوتے ہیں، جبکہ نارمل ڈیزیز بچوں میں زیادہ پھیلتا ہے. تو یہ بات بھی کافی حیرت انگیز ہے کہ بچوں میں یہ کیسے کم ٹرانسمٹ ہوتا ہے. بالکل ان کو اس بارے میں نالج زیرو ہے. وہ یہی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ایسا کیوں ہوتا ہے. بچے سب سے کم شکار ہوتے ہیں، اور جو کچھ بچے ہوتے بھی ہیں تو وہ بھی سسٹمیٹک ہوتے ہیں. اور جہاں تک زندگی موت کا تعلق ہے، قبرستان جائیں گے تو ہر ایج کے لوگ ہمیشہ مرتے تھے، بچے بوڑھے جوان، ہر کوئی موت کا وقت تو فکس ہے. جس کو جب مرنا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. ضروری نہیں ہے اس وائرس سے مرا ہو. یہ وائرس اکثر جو بچے مرے ہیں کچھ، وہ بھی بہت کم مرے، مطلب شاید 10,000 میں یا اس سے بھی زیادہ، 20,000 50,000 میں ایک بچہ مرا ہو. تو اس میں جو بچے انتقال ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جو بچے تھے وہ بھی انڈر لائنگ ہیلتھ کنڈیشن میں تھے، ان کو پہلے سے کوئی بیماری تھی، کوئی وجوہات تھی. تو اس لیے کہ ہمیں جو ہے احتیاط ضرور کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس بیماری سے ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.